अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि 14 अगस्त बहुत करीब आ चुकी है और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए 73 साल होने वाले हैं। नाजरीन, हम आज तक किताबों में पढ़ते आए हैं, TV वगैरह में देखते आए हैं कि उस वक्त मतलब कि जो तज्ज़ियाकार हैं, दानिशवार हैं, वो हमें यही बताते आए हैं कि पाकिस्तान जिस वक्त बना था उस वक्त मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, उस वक्त क्या हालात थे। लेकिन नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बुज़ुर्ग हैं, मीर ज़मान खान इनका नाम है, कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। इनकी एज इस वक्त तकरीबन 100 के करीब है। तो हम इनसे आज मिले हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त ये ऐन जवानी की हालत में थे और इन्होंने सब कुछ जो है वो अपनी आंखों के सामने देखा था। बाद में ये पाकिस्तान की जो फ़ौज बनी थी, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ये उसमें भी शामिल हुए थे। तो हम इन्हीं से सवालात का आगाज़ करते हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त बरसगीर में क्या हालात थे, पाकिस्तान बनने के बाद हालात कैसे हुए, जिस वक्त नकल मकानी हुई, हिजरत हुई, उस वक्त हालात कैसे थे और मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी इन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या देखा। तो आइए नाज़रीन, इनसे सवालात का आगाज़ करते हैं। जी मीर ज़मान साहब, आप ये बताएं कि जिस वक्त पहले तो आप ये बताएं कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। तारीख़ पैदाइश कुछ नहीं है। तारीख पैदाइश क्या जी? आपकी तारीख़ पैदाइश 1931 तारीख पैदाइश 1931 है। ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये कह रहे हैं कि असल में इनको थोड़ा सा हेयरिंग का प्रॉब्लम है, ये ऊंचा सुने क्योंकि उम्र का तकाजा भी है। तो ये कह रहे हैं कि इनकी तारीख़ पैदाइश 1931 है। जिस वक्त ये पाकिस्तान फ़ौज में शामिल हुए उस वक्त इनकी एज 19 साल थी, यानी कि ये 1948 में ये शामिल हुए। तो हम इनसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि आप ये बताएं कि जिस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर में मुसलमानों के, हिंदुओं के और सिखों के आपस में ताल्लुकात कैसे थे, ये इनसे आप पूछें। आने पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू और मुसलमानों ने तल्लुकात आपस में के जहाँ से? हिंदू और मुसलमानों ने तल्लुकात खास कर सारे एरिए विच मौजे ने सिखा से और खतरी वगैरह हिंदू नहीं रहे ना से ते तल्लुकात इतने ख़राब नहीं रहे, बेहतर रहे तल्लुकात अच्छे रहे। सिर्फ इतना था कि थोड़े तालीम वगैरह घट थी, बहुत दूर दराज एरिया में कोई एका दुका स्कूल था, पढ़ाई घट। और जो तक इखलाकी ताल्लुक थे तो वो इतने ख़राब नहीं थे। एक बार 47 तो बाद जाके ये ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। जंग जब शुरू हुई है एक बार 47 में तो ताल्लुकात ख़राब हो गए। वो जब कोई पाबंदियाँ थी कि खाने पीने की पाबंदियाँ, जैसे दवा नहीं, गोश्त नहीं खा सकते, ये वो दवा करके कोई चीज़, इन पाबंदियों ने वजह से ये जंग शुरू हो गई। और इस तरीके से कोई हथियार वगैरह न थे, इस तरीके ने लाड़ियाँ, तलवारों वगैरह, लोकल टोपीदार राइफलों, बारूद वालियाँ ये लेके इनके पीछे हो गए। एक तकरीबन काफ़ी एरिया हमारे कश्मीरियों ने आज़ाद किया, एक सूबा पूरा आज़ाद किया इन्होंने। और महंगी खाई, भूखे वापस आने से करने वापस आ जाने से महंगी खाई तो उत्थे प्लान दिता ना असी ना से आना घर किसी ने बैठ जाओ, जब तक रोटी या दूध या कोई चीज़ न दे तो उठने ना से ते भुखे प्यासे तो वापस आ गए घर ने आसा तो वो वाले थे पर कोई जगह न गुंजाइश ना थी। इस वास्ते करते 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 फिर सन 48 में कोई पाकिस्तान का कोई बोलबाला हुआ, मदद हुई, कोई बेड़ियों ने जरिया पार को ले कोई हथियार वगैरह, कोई खच्चरों ने जरिया, कोई चादों ने जरिया, इस तरीके से 48 से लेके फिर गई लड़ाई। फिर इस तरीके ने 47, 65, 71 3 जंग गुजार के मैं आया हूँ। एक महीना में हिंदुस्तान में रहा हूँ, या लाख के ज़माने में हिंदुस्तान में रहा हूँ। या लाख साहब है कि कोई आसमान के थल्ले जो सर ज़मीन है मैं कोई मजहबी और गैर मजहबी हुकूमत नहीं छोड़ी।
کشمیر کا حل کوئی نہیں ہے، اور گنڈا گردی سے کوئی تحریر میں کوئی حصہ آ جائے تو اس واسطے یہ گنڈا گردی ہوگی، اور ساتھ دیں گے مسجد والے، مسجدوں کے لوگ۔ سوال پیدا ہوا کہ فوج توڑی ملک چھوٹا، کیسے حال ہوگا کہ درس اور مسجدوں کو مدد دیں گی، اور ایسے پھر جا کے گنڈا گردی میں پھنس گئے تھے ہم لوگ۔ ہندوستان میں چلا گیا، 1 مہینہ 22 دن میں ہندوستان میں رہا ہوں، دیوا بٹالا چھم جوڑیاں تحصل خانور پھنس گیا ہوں۔ جی ناظرین، یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت پاکستان بننے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پہ کوئی زیادہ غیر مسلم نہیں رہتے تھے اس وقت، لیکن جو تھوڑے بہت تھے ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے۔ بعد میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت پاکستان بنا اس کے وقت یہ ہوا کہ جو ابھی بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ گائے والے ایشو پہ کہ جو مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ادھر پھر یہ ہوا کشمیر میں کہ کچھ گائے کے ایشو پہ جو ایک مسئلہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے ادھر ہلکی پھلکی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ان کا دوسرا یہ کہنا ہے کہ وہ جس وقت ہم پڑھتے آئے ہیں کہ 1948 میں جو کشمیر آزاد ہوا، جو مجاہدین نے جتنے بھی کام کیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو سارا یہ تھا کہ مدارس وغیرہ کے مساجد وغیرہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا اس جنگ میں جا کے، اور اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا لیکن الحمدللہ ایمانی طاقت کے ساتھ انہوں نے جو کشمیر کا حصہ تھا وہ الگ کیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں، 1948 کی جنگ بھی لڑی ہے، 1965 کی جنگ بھی لڑی ہے، اور 1971 کی جنگ بھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 مہینہ جو ہے وہ ہندوستان میں بھی رہ کے آیا ہوں پاکستان بننے کے فوراً بعد۔ تو ان سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان جس وقت بنا 14 اگست کو، تو اس وقت مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا تھا اس وقت کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی تھی، حالات کیسے ہوئے تھے اس وقت؟ جس طرح پاکستان بنا ایسا 14 اگست 1947 اس طرح مسلمانوں کتنی قربانیاں دیتی ہو، کیسے حالات ایسے وہ دسا۔ ناظرین، جس طرح ابھی ہم نے ان سے پوچھا کہ جس وقت پاکستان بنا اس وقت حالات کیسے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جو ہندو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندو جو ہے وہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہاں پہ وہ رہتے تھے، وہاں پہ یہ تھا کہ جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، مطلب کہ پاکستان بننے سے پہلے وہاں پہ مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کہیں نوکری وغیرہ کرتے تھے تو جب وہ صبح جاتے تھے کام پہ تو وہاں پہ جو چوکی دار کھڑے ہوتے تھے وہ بھی ہندو ہوتے تھے، تو وہ مسلمانوں سے سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ نے رات کو کھایا کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے گوشت کھایا ہے وہ بھی گائے کا، تو وہ ان کو اتنا مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ہڈیاں لے کے آؤ، وہ ہڈیاں لے کے آتے تھے، پھر وہ ان ہڈیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے گائے کا گوشت کھایا ہے مسلمانوں پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت پھر وہ علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، کیونکہ وہاں پہ وہ ہندو اپنا زور چلا نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہیں وہ حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جو سب مسلمانوں نے ہجرت کی، وہاں سے یہاں پہ آئے، یہاں سے ہندو وہاں پہ گئے، تو اس وقت جو ہے وہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، مسلمانوں کو ذبح کیا، ناجائز ان کے ناحق قتل کیے، مسلمانوں کے بچوں تک کو انہوں نے قتل کیا، مسلمانوں کی ایسی جائیدادیں کہ جو اربوں روپے کی جائیدادیں تھیں، مسلمان تجارت کرتے تھے، وہ جائیدادیں انہوں نے ضبط کر لی مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ ہم نے ان سے ایک سوال یہ کیا تھا کہ پاکستان جب بنا تو ان کو کیسے پتہ چلا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت مسلمان ہجرت کر رہے تھے کشمیر سے ادھر سری نگر کی طرف سے جا رہے تھے مسلمان، وہاں سے مطلب کہ مسلمان آ رہے تھے، ہندو جا رہے تھے، تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا، تو ہم نے وہاں پہ بھی یہ ظلم ہوتے دیکھے کہ ہندوؤں نے اور ہندوؤں کی فوج نے، کیونکہ اس وقت جو فوجی تھے جن میں ہندو شامل تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے۔ تو ناظرین، یہ ایسی داستانیں ہیں کہ جو ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں، تو پڑھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج ان بزرگوں سے یہ حالات سن کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، بچوں نے کتنی قربانیاں دیں، اور اتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن ہمیں ملا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکستان کی قدر کریں اور پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائیں، اور اللہ پاک سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو پاکستان کا نام ایک مرتبہ پھر دنیا میں روشن کر سکیں۔ تو ابھی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان بزرگ شہریوں کے وہ پڑوسی ہیں، تو 8-9 سال سے یہ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ان بزرگوں سے کافی ایسے واقعات سنتے آ رہے ہیں، تو ہم ان سے بھی کچھ پوچھیں گے کہ آج تک انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بننے کے جو واقعات ہیں وہ سنے ہیں، تو ہمیں کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب سب میرے یہ ہمسائے ہیں بزرگ، اور ہم تقریباً 8-9 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں یہاں پہ۔
ٹھیک ہے. ان سے پہلے بھی گئے ہمارے، میں انہیں ایز اے بزرگ، ایک میرا اپنا بھی ایک فیلڈ ہے، اور میں ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ جب انڈیا پاکستان علیحدہ ہوئے 14 اگست میں اعلان ہوا تو آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا، اور آپ پاکستان آرمی میں بھی رہے تو کیا سسٹم آپ یہ سارا کرتے رہے ہیں، تو آپ نے کیا محسوس کیا. تو انہوں نے ہمیں اس حوالے سے بہت ایک ڈیٹیل سے بتایا کہ ہم جب پاکستان اعلان ہوا 14 اگست کا تو ہمیں محسوس یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم زمین پہ ہیں یا آسمان پہ، اتنی خوشی ہوئی. تو البتہ یہ ہے کہ ہم کشمیر میں تھے، البتہ ہمارا بھی وہ سسٹم نہیں تھا آزادی والا، وہ اس کے بعد ہوا، لیکن ہمیں 14 اگست میں پاکستان کے آزاد ہونے کی اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے ہمارا اپنا گھر آزاد ہو گیا. مطلب کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے خوشی ہوئی جیسے عید ہوتی ہے. مطلب ایسا انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے عید کا چاند نظر آ گیا، کیا ہماری سب مسلمانوں کی عید ہو گئی ہے. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جب 14 اگست کے حوالے سے جب یہ ہوا سارا سلسلہ اعلان ہوا، اس کے بعد کچھ لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، پاکستان سے کچھ لوگ ہجرت کر کے انڈیا گئے، اور اس ٹائم سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو بہت ذبح کیا. یہ سیدھے لفظوں میں مسلمانوں کی بہت خون ریزی ہوئی بچوں کے ساتھ. جب عورتیں ادھر سے آئیں تو اللہ معاف کرے وہ لفظ زبان ساتھ نہیں دیتا جو انہوں نے بتائے کہ کسی عورت کی چیسٹ نہیں ہے، کسی کا بچے رہ گئے ہیں 2 سال کے 4 سال کے، والدین نہیں ہیں، ینگ لڑکیاں وہ آ رہی ہیں پاؤں میں ننگی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. اور ہم تو آج میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آزادی جو ہے نصیب والے کہ ہمیں ملی ہے. جن لوگوں نے یہ حالات دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو لوگ اس حالات میں وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں ان کو پتہ ہے. اور جو کچھ ان بزرگوں نے ہمیں بتایا ہم سنتے ہیں، حقیقت جانے کہ روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بال جو ہے نا یہ کھڑے سر کے بال تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے اس حالات میں یہ کچھ دیکھا ہے اور ہمیں تو آزادی بڑی ہے. اور آج ہم 14 اگست کو مناتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے. ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے جنہوں نے یہ قربانیاں دے کے حاصل کیا. جی ناظرین، جس طرح یہ عید محمد صاحب ان کا نام ہے، یہ ان بزرگ شہریوں کے پڑوسی ہیں، اور یہ بھی واقعات بتا رہے ہیں کہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ ہم آج تک تاریخ میں اور عراق میں پڑھتے آئے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھے تھے، کیونکہ اس وقت یہ عین جوانی کی حالت میں تھے، 14-15 سال کی ایج کی حالت میں تھے. یہ بھی ہماری سکرین پہ تصویر بھی آ رہی ہوگی، یہ اس وقت ان کی جوانی کی تصویر ہے جس وقت پاکستان بنا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے حالات تھے کہ ہم نے وہاں پہ بہت صبر کا مظاہرہ کیا. یہ ہماری سکرین پہ بھی آپ کو تصویر انشاءاللہ نظر آئے گی. تو اتنے نازک حالات تھے کہ مسلمان اگر وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو مسلمانوں سے وہ آزادی دوبارہ چھین جاتی. لیکن مسلمانوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا، بہت بھوک افلاس ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو قائد اعظم نے پھر وہ ریفیوجی فنڈ قائم کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے بہت تنگ و دو کے باوجود جو ہے وہ اس آزادی کی جو نعمت ہے اس کو برقرار رکھا. اور آج الحمدللہ ہم 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں جوش و جذبے کے ساتھ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک بھر میں ایک بہت عید کا سما جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بزرگ ہو گئے، بچے ہو گئے، جوان ہو گئے، سب اس دن سے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس دن ہمیں آزادی ملی تھی. تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.